वहां गुजर गए। शीशे का बक्स लगाने से दुकान में ग्राहकों की तादाद में यकायक इजाफा हो गया। दुकानदार मुतमईन था और लड़का भी खुश। लकी ने सोचा कि अगर इसी तरह दुकान चलती रही तो बस 6 माह में न सिर्फ ये कि इंद्रिस वापस जाने के काबिल हो जाएगा, बल्कि पहले से दुगनी भेड़ें और खरीद सकेगा। 1 साल से भी कम अरसे में इस तरह उसका रेवड़ दुगना हो जाएगा। ये तजारत कामयाब थी और वापस जाकर उसमें और भी इजाफा किया जा सकता है। अरबों से तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जितनी अरबी जबान की मालूमात जरूरी थी वो उसे हासिल कर ही चुका था। अब उसे उन पत्थरों का ध्यान भी नहीं था जो बूढ़े शाह सलीम ने उसे दिए थे। मिस्र का सफर उसके लिए अब ऐसा ही था जैसा दुकान के मालिक के लिए शहर मक्का का सफर मुकद्दस। लड़का खुश था और सोचता कि वो दिन जल्द आए जब वो वतन वापस जाकर तारिफा में कामयाब शख्स की हैसियत से दाखिल हो। तुम्हें हासिल क्या करना है, ये बात हर लम्हा वाज़ेह रखना। लड़के को शाह सलीम की बात याद आई। लड़के को यह सबक अजबर था और वो हर लम्हा उसके उसूल के लिए कोशां था। उसने सोचा कि एक अजनबी शहर में आ पड़ना, पूरा माल लुट जाना और फिर मेहनत करके बगैर कोई पैसा खर्च किए इतना कमा लेना कि दुगनी भेड़ें खरीदी जा सकें, ये सब भी शायद खजाना ही है। उसे एक एहसास तफाकुर ने आ लिया। उस दौरान वो बहुत सी नई बातों से वाकिफ हुआ था। मसलन बिल्लौरी ज़रूरत की तजारत कैसे की जाती है, इशारों की जबान क्या है और सुकून कैसे समझे जाते हैं, ये सब उसकी नई मालूमात थी। एक दिन जब वो अपनी दुकान के करीब ही खड़ा था, उसने एक ग्राहक को कहते सुना कि यहाँ कोई ऐसी जगह भी नहीं जहां बैठकर कोई मशरूब पी सके और थकन दूर कर सके। लड़का इम्कानात को समझने में अब महारत हासिल करता जा रहा था। एक ख्याल अचानक उसके जहन में आया और उसने दुकान के मालिक से बात करने की ठान ली। जो लोग ऊपर चढ़कर आते हैं वो थक जाते होंगे, अगर हम उनके लिए चाय का इंतजाम भी करें तो कैसा रहे? चाय पिलाने के वाले तो बहुत से हैं, दुकानदार बोला, लेकिन हम ये चाय उन्हें खूबसूरत बिल्लौरी ज़रूफ में देंगे। ये तजर्बा बिल्कुल नया होगा और इस तरह न सिर्फ चाय बिकेगी बल्कि ज़रूफ खरीदने के लिए भी उनके दिल मायल होंगे। लोग कहते हैं कि खूबसूरती इंसान को बहुत जल्द अपनी तरफ खींचती है। उस वक्त तो दुकानदार खामोश रहा, लेकिन शाम को दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को अपने पास बुलाया और 7 हुक्का पीने की पेशकश की। हुक्के की लंबी नय लड़के को शुरू से अजीब सी लगती थी। तुम अब बताओ तुम्हारे पेश नजर क्या है, दुकानदार ने पूछा। मैं तो पहले ही आपको अपना मकसद बता चुका हूं। मुझे अपनी भेड़ें वापस लेनी है और उनके लिए खासी रकम दरकार है। दुकानदार ने चिलम में कुछ कोयले डाले और एक लंबा कश लिया। ये दुकान मेरे पास 30 साल से है। मुझे अच्छे और बुरे बिल्लोर की खूब शनाख्त है और इस तजारत में जो कुछ होता है मैं उससे वाकिफ हूँ। इसमें कहाँ और किस तरह उतार चढ़ाव आते हैं ये भी मैं जानता हूँ। अगर हम बिल्लौरी ज़रूफ में चाय देना शुरू कर देंगे, तुम जानते हो कि हमें दुकान बढ़ाना पड़ेगी और बिलाखिर मुझे अपने रोजमर्रा के मामूलात भी बदलना होंगे। ये तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा, है ना? लड़का बोला। तुम जानते हो कि मैं अपने मामूलात का आदी हूँ। तुम्हारे आने से कबल मैं सोचता था कि एक जगह पड़े पड़े मैंने खासा वक्त बर्बाद कर दिया है। मेरे बहुत से जानने वाले कहाँ से कहाँ पहुंचे। कुछ लोग बिल्कुल कल्लाश हो गए और कुछ लोगों ने खूब दौलत इकट्ठा की। ये सोचकर मैं परेशान हो उठता था, लेकिन अब देखें तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया। दुकान खूब चल रही है, जैसे दुकान में चाहता था वैसी ही हो गई है। अब मैं कोई मजीद तब्दीली नहीं चाहता। उसकी असल वजह यह है कि नई नई तब्दीलियों के साथ बहुत से नए मसाइल भी तो आते हैं। उनसे निपटने में भी मसाइल खड़े होते हैं। अपने मामूलात का मैं खासा आदी हो चुका हूं। जैसा चल रहा है चलने दो। इसका जवाब लड़के के पास न था। तो दुकानदार ने गुफ्तगू जारी रखी। तुम्हारा आना मेरे लिए वाकई बड़ा बाबरकत साबित हुआ है। बहुत सी नई बातें मैंने सीखी हैं जिन्हें मैं पहले बिल्कुल न जानता था। मेरा नुक्ते नजर यह है कि किसी नेमत से सर्फ नजर नाशुक्री है और उसका मुर्तकिब होते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है। अब तुम मुझे बड़ी दौलत और ऐसे इम्कानात की तरफ खींच रहे हो।
جن کا تصور بھی میں نے اس سے قبل نہیں کیا تھا، اور کیونکہ میں نے ان نعمتوں کو آتے اور امکانات کو حقیقت میں بدلتے دیکھ لیا ہے، اس لیے ان سے سر پہ نظر کرنا، انہیں چھوڑ دینا میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوگا۔ تمہارے آنے سے پہلے جو میری ذہنی کیفیت تھی، یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ نہ جاننا تو عذاب عظیم ہے ہی، لیکن جان لینا اور پھر چھوڑ دینا عظیم تر عذاب ہے۔ یہ سن کر لڑکے کو طارفہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ نان بھائی کو نہ بتا کر اس نے کتنا اچھا کیا تھا۔ دونوں حقے کے کشوں سے محظوظ ہوتے رہے، یہاں تک سورج چھپنے کی تیاری کرنے لگا۔ تمام گفتگو عربی زبان میں ہو رہی تھی۔ لڑکے کو خوشی تھی کہ وہ عربی میں بات کر سکتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس کی کل کائنات بھیڑیں ہی تھیں، اور وہ سوچتا تھا کہ ان کی صحبت اسے تمام ضروری معلومات مہیا کرتی ہے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ دنیا بہت وسیع ہے، بھیڑیں اسے عربی بولنا نہیں سکھا سکتی تھی۔ بوڑھے دکاندار کے لیے اس کا دل احترام کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اور بھی جانے کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ نہیں سیکھ سکتا تھا۔ ان کی دنیا تو پانی اور چارے تک محدود تھی۔ دوسری یہ کہ وہ مجھے نہیں سکھا رہی تھی، بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا۔ لڑکا سوچتا رہا۔ مکتوب، دکاندار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں پیدائشی عرب ہونا چاہیے۔ بوڑھا دکاندار مسکرایا۔ تمہاری زبان میں اس کا مطلب ہوا لکھا جا چکا۔ چلم میں پڑے ہوئے گولوں کو کریدتے ہوئے اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ اپنی تجویز کے مطابق بلوری ظروف میں چائے بیچنا شروع کر سکتا ہے۔ شاید بہتے دریا کے پانی کو روکنا ممکن نہ تھا۔ جب وہ اور اوپر چڑھ کر پہاڑی پر پہنچے تو خاصے تھک چکے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک چائے کی دکان پر پڑی، جہاں بلوری ظروف میں تازہ چائے مل رہی تھی۔ چائے پینے کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خیال بیوی کو کیوں نہیں آیا؟ ایک آدمی بولا۔ اس نے نہ صرف چائے پی، بلکہ اس روز شام کو بعض آنے والے مہمانوں کی توازو کے لیے اس نے یہ بلوری ظروف بھی خرید لیے کہ یقیناً ان ظروف کی خوبصورتی معزز مہمانوں کو مسرور کر دے۔ دوسرے شخص کا کہنا تھا کہ بلوری ظروف میں چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ یہ ظروف چائے کی مہک کو اڑنے نہیں دیتے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ مشرقی لوگوں کی روایت ہے، وہ بلوری ظروف کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے اندر طلسمی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بہت جلد یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ پہاڑی کے اوپر ایک ایسی دکان کھلی ہے جو ایک دم نئے انداز کی ہے۔ بہت سے لوگ اسے دیکھنے اور چائے پینے پہاڑی پر آنے لگے۔ دیکھا دیکھی اور دکانیں بھی کھل گئیں جو بلوری ظروف میں ہی چائے دیتی تھیں، لیکن کیونکہ پہاڑی کے اوپر نہ تھیں، اس دکان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کام خوب پھیل گیا۔ بڑھتے ہوئے کام کو سنبھالنے کے لیے 2 اور آدمی رکھنا پڑے۔ دکاندار بلوری ظروف کے ساتھ بڑی مقدار میں چائے بھی برآمد کرتا تھا، اور اب عالم یہ تھا کہ کسی کو کوئی نئی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ پہاڑی والی دکان سے ہی رجوع کرتے۔ عورتیں ہوں یا مرد، دکان پر بھیڑ رہنے لگی تھی۔ اس طرح اور کئی مہینے گزر گئے۔ صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ اس سرزمین میں قدم رکھے آج اسے 11 ماہ اور 9 دن ہو رہے تھے۔ اس نے خوبصورت سفید لینن کا لباس زیب تن کیا، سر پر امامہ باندھ کر اسے اونٹ کی کھال سے بندھے ہوئے حلقے سے سر پر جمایا۔ یہ لباس اس نے آج ہی کے لیے تیار کرایا تھا۔ نئے سینڈل پہن کر وہ سیڑھیوں سے اتر کر آہستہ آہستہ خاموشی سے نیچے آ گیا۔ شہر ابھی تک سویا ہوا تھا۔ چائے کی دکان پر پہنچ کر اس نے اپنے لیے ایک سینڈوچ تیار کیا اور چائے پی، اور پھر دروازے کے پاس بیٹھ کر حقے کے کش لینے لگا۔ خاموشی سے کش لیتا رہا۔ ذہن خالی تھا، لیکن ریگستان سے آنے والی معطر ہوا کی خوشبو نے حقے کے لطف کو دوچند کر دیا تھا۔ حقہ پی چکا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لمحے کے لیے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس خاصی رقم تھی جس سے وہ 120 بھیڑیں، واپسی کا ٹکٹ اور افریقہ سے اپنے ملک اشیاء کی تجارت کرنے کا اجازت نامہ خرید سکتا تھا۔ اتنے میں دکاندار بھی اٹھ کر دکان کھول چکا تھا۔ دونوں مزید چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں آج جا رہا ہوں، لڑکا بمشکل بولا۔
میرے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی ہے کہ اپنی بھیڑیں واپس لے لوں اور تم بھی مکہ جانے کے لیے ضروری رقم کما چکے ہو۔ بوڑھا دکاندار خاموش رہا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، لکی نے تھوڑی دیر رک کر کہا۔ تم نے میری بڑی مدد کی ہے۔ دکاندار چائے تیار کرتا رہا اور پھر لکی کی طرف مڑ کر بولا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے میری دکان کا منظر ہی بدل دیا ہے، لیکن میں مکہ تو نہ جا سکوں گا اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی بیڑیاں خرید نہیں سکو گے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ لکی کو بے حد تعجب ہوا۔ مکتوب، مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے، دکاندار نے کہا اور لکی کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کمرے جا کر سامان سمیٹا اور 3 تھیلوں میں باندھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی نظر کونے پر پڑی تو اپنا پرانا تھیلا نظر آیا۔ ایک عرصے سے اس تھیلے کا اسے خیال بھی نہ آیا تھا۔ جیسے ہی اس تھیلے سے اس نے اپنی پرانی جیکٹ باہر کسی غریب راہگیر کو دینے کے لیے نکالی تو اس میں پڑے خوبصورت پتھر گر پڑے۔ ان پتھروں سے شاہ سلیم کی یاد وابستہ تھی۔ اسے تعجب تھا کہ کتنے طویل عرصے سے اس نے ان پتھروں کے متعلق غور ہی نہیں کیا تھا۔ گزشتہ 1 سال سے وہ رات دن محض پیسہ کمانے میں مشغول رہا تھا، بس اتنی رقم کہ وہ اپنے ملک اسپین عزت و وقار کے ساتھ واپس جا سکے۔ ان دونوں پتھروں کو دیکھتے ہی اسے بوڑھے کا یہ فقرہ یاد آیا، کبھی خواب دیکھنا مت چھوڑنا، نشانیوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ دونوں پتھر ہاتھ میں اٹھائے، اسے لگا کہ بوڑھا سلیم جیسے اس کے قریب کھڑا ہو۔ سال بھر اس نے شدید محنت کی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جو کام چھوڑ کر آیا تھا پھر وہی کام کرنے جا رہا ہوں، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ بھیڑوں کی صحبت میں وہ عربی تو نہ سیکھ سکا تھا، لیکن ایک بات اس نے یہ سیکھی تھی کہ ایک زبان ایسی بھی ہے جسے سب سمجھ لیتے ہیں، اور یہ وہی زبان تھی جو عربی جاننے سے قبل دکاندار کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور اس کی دکان کو نئی جہت سے روشناس کرنے کی اپنے جدوجہد کے دوران اس نے استعمال کی تھی۔ اس زبان کے عناصر ترکیبی جوش و خروش، اخلاص اور محبت، مقصدیت، کچھ کر گزرنے کی تمنا اور یقین سے عبارت تھے۔ طنجر اس کے لیے ایک اب کوئی اجنبی شہر نہیں تھا، محض اپنی محنت سے اس کا اپنا شہر بن گیا تھا۔ شاید پوری دنیا کو اسی طرح پتہ کیا جا سکتا ہے، اس نے سوچا۔ جب تم کسی چیز کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیتے ہو تو یہ پوری کائنات تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگتی ہے۔ بوڑھے شاہ سلیم کا قول اسے یاد آیا، لیکن اس نے سوچا کہ بوڑھا اس امکان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا کہ کوئی لٹیرا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ کہ احرام تک پہنچنے کے لیے راستے میں بڑے بڑے ریگستان حائل ہیں۔ یا ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اس نے کچھ نہ کہا تھا کہ خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں حقیقت کا روپ دینے کا کوئی داعیہ کسی میں ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ بات کہ احرام محض پتھروں کا ڈھیر ہے اور کوئی بھی اپنے آنگن میں بنا سکتا ہے۔ بوڑھے نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی تھی، اور ہاں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر اتنی رقم اکٹھا ہو تو کیا پہلے سے بھی بڑا ریور خریدوں یا نہیں؟ ان باتوں کا جواب شاہ سلیم کی گفتگو میں موجود نہ تھا۔ وہ سوچتا رہا۔ لڑکے نے وہ تھیلا اٹھایا، اپنے سامان کے ساتھ رکھا اور نیچے اتر آیا۔ دکاندار کسی غیر ملکی بوڑھے سے گفتگو کر رہا تھا اور دیگر خریدار چائے پینے میں مہک تھے۔ صبح کے وقت عموماً کبھی بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ جہاں وہ کھڑا تھا اسے بوڑھے دکاندار چہرہ اور سر صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے لگا کہ بوڑھے دکاندار کے بال بالکل ایسے ہی تھے جیسے بوڑھے شاہ سلیم کے۔ تنجن میں پہلے دن جب وہ لٹ چکا تھا اور نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے، تو مٹھائی فروش کی مسکراہٹ میں بھی شاہ سلیم کی جھلک اسے نظر آئی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے بوڑھا شاہ سلیم بھی یہیں کہیں تھا۔ یہ مشابہتیں بھی عجیب تھیں، یہ لوگ تو اس سے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ لیکن اسے یاد آیا کہ گفتگو کے دوران اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ اپنے مقدر کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں ان کی مدد کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو خدا حافظ کہنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگیں اور گلا روند رہا تھا۔ اگر دکاندار اس کے سامنے آ جاتا تو وہ سسک پڑتا
لوگوں کی موجودگی میں وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس جگہ سے اس کا رشتہ بڑا گہرا تھا۔ یہیں رہ کر اس نے بہت سی نئی اور قیمتی باتیں سیکھی تھیں۔ اس کی خود اعتمادی میں اضافہ اور یہ یقین کہ دنیا اس کی پہنچ سے دور نہیں، سب اسی جگہ کی دین تھی۔ یہ سب باتیں اسے یاد آئیں گی اور رلائیں گی۔ لیکن میں تو اپنی بھیڑوں کی نگرانی کرنے جا رہا ہوں، جو میرے لیے کوئی اجنبی کام نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے سوچا، لیکن اسے لگا کہ واپس جانے کے اس فیصلے سے اسے کوئی خوشی نہ تھی، کیونکہ یہاں کا 1 سالہ قیام اور اس دوران انتھک جدوجہد ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش سے عبارت تھی۔ وہ اسی خواب کے لیے تو اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اور اب یہی مقصد لمحہ بلمحہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خواب میں جو میں نے دیکھا تھا وہ خواب میرے لیے تھا ہی نہیں؟ اس کے خیالات بھٹکنے لگے۔ کیا معلوم، وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ کہیں دکاندار ہی کی بات تو ٹھیک نہیں، مکہ جانا اصل نہیں بلکہ جانے کی تمنا اصل ہے۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ دونوں پتھر اسے بوڑھے شاہ سلیم کے وجود کا نہ صرف احساس دلاتے رہے بلکہ ایک قسم کی قوت اور اس کی نسبت سے وابستگی بھی پیدا کر رہے تھے۔ چلتے ہوئے راستے میں اسی چائے خانے سے گزرا جہاں اپنی آمد کے پہلے روز وہ لٹ گیا تھا۔ آج وہاں کوئی چور و چکا نہ تھا۔ چائے خانے کا وہی مالک اس کے سامنے چائے کا ایک کپ رکھ گیا تھا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر کوئی شگون، کوئی نشانی، کوئی اشارہ؟ بھیڑوں کی دنیا میں تو کبھی بھی واپسی ممکن ہے۔ بھیڑوں کو پالنا اور ان کی رکھوالی کرنا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی عنقریب بھولنے کا امکان ہے، لیکن اگر یہ موقع گنوا دیا تو شاید احرام مصر دیکھنے کا موقع دوبارہ ہاتھ نہ آ سکے۔ بوڑھا شاہ سلیم میرے ماضی سے آگاہ تھا۔ اسے جو کچھ کہا تھا صحیح تھا۔ وہ یقیناً بادشاہ رہا ہوگا، انتہائی ذہین بادشاہ۔ لڑکا خیالات میں غلطا رہا۔ اندلس کی پہاڑیاں تو محض 2 گھنٹے کی مسافت پر ہیں، لیکن احرام اور اس کے درمیان ایک ریگستان عظیم حائل ہے۔ البتہ سوچنے کا ایک زاویہ اور بھی ہے۔ منزل تک پہنچنے میں حائل مدت سے 2 گھنٹہ کم ہو گئی ہے۔ یہ الگ بات کہ 2 گھنٹے پورے 1 سال پر محیط ہو گئے تھے۔ بھیڑوں کی دنیا میں واپس جانے کی خواہش کیوں جنم لے رہی ہے؟ اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ بھیڑوں کی دنیا کے خطرات اور امکانات مجھے معلوم ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں انہیں بآسانی جھیل سکتا ہوں، لیکن دوسری طرف میں ریگستان اور اس کے ممکنہ رویے سے بالکل نابلد ہوں۔ وہ دوست ہوگا یا دشمن صحیح نہیں معلوم، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خزانے تک پہنچنا تو اس ریگستان سے گزر کر ہی ممکن ہے۔ اگر خزانہ نہ بھی ملا تو کیا ہوا؟ گھر واپسی ناممکن تو نہیں ہے، ضروری رقم بھی ہے اور وقت بھی میسر ہے، پھر کیوں نہ کوشش کر لی جائے؟ اس خیال نے اسے یکایک خوشی سے معمور کر دیا۔ بھیڑوں کی دنیا میں واپسی تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، یا بالدوری ضرورت کی تجارت بھی وہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور نہ جانے کتنے خزانے پھیلے ہوئے ہوں، لیکن یہ بات اس نے ایک خواب دیکھا اور ایک بادشاہ سے ملا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جب چائے خانے سے اٹھا تو اس کے ذہن میں مختلف منصوبے تشکیل پا رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ دکاندار کے یہاں جو شخص مال لاتا تھا وہ کسی کارواں کے ہمراہ سفر کرتا تھا جو ریگستان سے گزرتا تھا۔ اس نے دونوں پتھروں کو دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ انہی پتھروں کی وجہ سے آج پھر خزانے کی جستجو انگڑائی لے رہی تھی۔ جب بھی کوئی اپنے مقصد کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، بوڑھے شاہ سلیم نے کسی جذب کے عالم میں کہا تھا۔ کیوں نہ اسی مال لانے والے شخص سے مل کر پوچھوں کہ احرام مصر کے لیے کیا واقعی ریگستان سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایک بے ترتیب سے گھر میں جو غالباً گودام رہا ہوگا اور جس کے ایک حصے میں مویشی بھی باندھے جاتے تھے، بینچ پر ایک انگریز بیٹھا کیمسٹری کے ایک تحقیقی رسالے کی ورقگردانی کر رہا تھا۔ یہاں دھول، جانوروں کے پیشاب اور پسینے کی بو بری طرح پسی ہوئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسی جگہ آ کر رہنا پڑے گا۔ زندگی کے 10 سال یونیورسٹی کی ملازمت اور پھر یہاں جانوروں کے استبل، کتنا عجیب ہے، اس نے سوچا۔ لیکن یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ شگونوں پر بھروسہ رکھتا اور انہی کی رہنمائی میں زندگی کے اہم فیصلے کرتا تھا۔ پوری علمی تحقیق اور زندگی کو اس نے ایک ایسی زبان کی جستجو کے لیے وقف کر دیا تھا جو صحیح معنی میں
کائنات کی زبان ہو۔ پہلے تو اس نے اسپرنٹو کا مطالعہ کیا اور پھر دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کا علم حاصل کیا، اور یہاں تک کہ اب وہ الکیمی سیکھ رہا تھا۔ اسپرنٹو پر اسے عبور تھا، مذاہب بھی وہ جانتا تھا، لیکن ابھی تک الکیمسٹ نہ بن سکا تھا۔ متعدد بنیادی اور اہم نقطوں کو سمجھانے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آخر کار وہ ایک مقام پر رک گیا تھا جہاں سے آگے جانا ممکن نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار ماہرین الکیمیا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان سوالات کا حل پوچھے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ الکیمسٹ بھی عجیب غریب لوگ ہیں، محض اپنی ذات میں مستغرق رہتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی سے ملا تو وہ مدد کے لیے تیار نہ ہوئے تھے۔ اس نے سوچا ممکن ہے کہ خود ان کی جستجو میں انہیں ناکامی ہوئی ہو اور اس وجہ سے وہ اپنی معلومات کو بتانے کے لیے تیار نہ ہوتے ہوں، یا پھر ممکن ہے کہ سنگ پارس کا راز جاننے کی کوششوں میں ناکامی نے ان کا یہ مزاج بنا دیا ہو۔ اس نے توضیح کی وہ خود بھی سنگ پارس کی ناکام تلاش میں اپنی دولت کا بڑا حصہ خرچ کر چکا تھا۔ باپ کے ترکے میں اسے خاصی دولت ملی تھی جو دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں اور انتہائی قیمتی کتابوں کی تلاش میں اس نے خرچ کر دی تھی۔ انہی کتابوں میں کہیں اس نے پڑھا تھا کہ ایک مشہور الکیمسٹ ایک بار یورپ آیا تھا۔ مشہور تھا کہ اس کی عمر 200 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور سنگ پارس اور آب حیات کی تلاش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انگریز اس قصے کو پڑھ کر متاثر تو بہت ہوا تھا، لیکن اسے وہ ایک کہانی سے زیادہ اہمیت نہ دے سکا تھا۔ لیکن اس کے ایک دوست نے جو ابھی عربی ریگستان کی ایک مہم سے واپس آیا تھا، خود اپنا واقعہ سناتے ہوئے ایک بوڑھے عرب میں غیر معمولی اور مافوق الفطرت طاقت ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ الفیوم کے نخلستان میں رہتا ہے، دوست نے اسے بتایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال ہے اور دھات کو سونے میں بدلنے کا علم اسے آتا ہے۔ یہ سن کر انگریز اپنے جوش کو قابو میں نہ رکھ سکا، اپنی تمام مصروفیات منسوخ کی اور ضروری کتابیں لے کر رفتے سفر باندھا، اور آج وہ اسی بدبودار استبل میں قیام پذیر تھا۔ باہر کی جانب ایک کارواں سفر کی تیاری کر رہا تھا جسے ریگستان صحارا کو پار کرتے ہوئے نخلستان الفیوم سے گزرنا تھا۔ اب اس مردود الکیمسٹ کا پتہ چل ہی جائے گا، انگریز نے سوچا۔ استبل سے اٹھتی ہوئی بدبو کی لہریں تھوڑی دیر میں قابل برداشت ہو گئی تھی۔ اسی اثناء میں ایک نوجوان عرب اپنا سامان سر پر اٹھائے اندر داخل ہوا اور انگریز کو سلام کیا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ نوجوان عرب نے پوچھا۔ ریگستان، مختصر سا جواب دیتے ہوئے اس نے اپنی توجہ پھر مطالعے پر مرتکز کر دی۔ شاید وہ کسی قسم کی گفتگو کرنا نہ چاہتا تھا، اور جو کچھ وقت درکار تھا اسی میں اب تک کی تمام معلومات کو تازہ کر لینا چاہتا تھا۔ یقیناً الکیمسٹ سے ملاقات ہوئی تو اس کا سخت امتحان لیے بغیر کچھ بتائے گا نہیں۔ نوجوان نے بھی یہ کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ کتاب اسپینی زبان میں تھی۔ انگریز دیکھ کر ذرا مطمئن ہوا کیونکہ وہ عربی کے مقابلے میں اسپینی بہتر بول سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ لڑکا بھی الفیوم ہی جا رہا ہوگا تو اچھا رہے گا، اور خالی اوقات میں کم از کم کسی سے گفتگو تو ہو سکے گی۔